बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी ना हुआ, मसीहा फिर सरापा एहतजाज। कराची समेत सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर्स पर ताले। नोटिफिकेशन जारी होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मरीज रुल गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं डॉक्टर्स के लिए पहले ही ऐलान कर दिया है, पंजाब में जो उन्हें मिल रहा है यहाँ भी वही मिलेगा। फिक्सिट को नुमाइशी मुहिम गले पड़ गई। कराची से रुकने असेंबली मुंतखब होने के बाद भी आलमगीर खान की आदत ना बदली। गुलशन इकबाल में गंदगी साफ ना कर सके, वज़ीर आला हाउस के बाहर कचरा और गंदा पानी फेंकना महंगा पड़ गया। आलमगीर खान और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार। कचरा और गंदा पानी फेंकने से पैदल चलने में खलल पैदा हुआ और मुज़र सेहत माहौल ने जन्म लिया। कराची के इलाके कोरंगी में सिंध फूड अथॉरिटी की टीम की मुख्तलिफ बेकरीज पर इंस्पेक्शन। सफाई की नाकिस सूरत हाल, नाकिस खाम माल और जायदुल मियाद अशिया का इस्तेमाल। मुख्तलिफ बेकरीज पर 1,25,000 जुर्माना आयद। बेकरीज को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। छापे के दौरान खाम माल की रसीद भी पेश न की जा सकी। SOPs पर पूरा न उतरने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। PSL की तैयारियां मुकम्मल। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। PSL के लिए तामीराती कामों का जायजा। कहते हैं स्टेडियम की गुंजाइश के मुताबिक टिकटों की फरोख्त होगी। सिक्योरिटी के बाइस कुछ सड़कें बंद होंगी। गुज़िश्ता साल PSL फाइनल के दौरान होने वाली गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा। नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिंध फूड अथॉरिटी के हवाले से। और आज सिंध फूड अथॉरिटी की टीम ने कोरंगी में कायम मुख्तलिफ बेकरीज़ का दौरा किया और इन बेकरीज़ पर इंस्पेक्शन की गई। बड़े बड़े नाम बेकरीज़ के हैं जिनकी अशिया जो है वो फ़रोख्त होती हैं बाकायदा बड़े बड़े आउटलेट्स पे। डिफेंस के इलाके में, क्लिफ्टन के इलाके में, यानी पॉश इलाकों में इन बेकरीज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल की जाती हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिंध फूड अथॉरिटी की टीम ने जब इन बेकरीज़ की, यानी जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं भट्टी या किचन का दौरा किया, तो वहाँ से जो चीज़ें मिली, खाम माल हो, जायदुल मियाद अशिया हो या ये कि नाक़िस सफाई के इंतज़ाम, ये तमाम चीज़ें देखने में आई, जिसके ऊपर जुर्माना भी किया गया है बेकरीज़ पे और वार्निंग दी गई है। 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं अबरार शेख साहब, डायरेक्टर हैं सिंध फूड अथॉरिटी के। हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अबरार शेख साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। अबरार शेख साहब, ये बताइएगा कि आज कोरंगी के इलाके में मुख्तलिफ बेकरीज की इंस्पेक्शन की गई है और ये बात सामने आई है कि सफाई के नाकिस इंतजाम थे। हालांकि ये बड़ी बड़ी बेकरीज हैं जिनकी जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं ये मौजूद हैं डिफेंस, क्लिफ्टन और पॉश एरिया में मुख्तलिफ कराची के। जी सर, क्या कहेंगे इस हवाले से, इस इंस्पेक्शन के हवाले से? जी डॉक्टर साहब, ये जो कोरंगी में जो है इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, वहाँ पर हमने ये इंस्पेक्शन हमारी शेड्यूल थी तो ये चीज़ें सामने आई। और दूसरा ये कि फ्रंट पे तो बहुत सी चीज़ें सही होती हैं और हमें नहीं पता चलता किसी को भी, कंज्यूमर को, कि इसकी प्रोसेसिंग, असल प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन इज द की टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट। अबरार शेख साहब, ये बताइएगा कि इन बेकरीज को जुर्माना, मतलब इन पर जुर्माना तो लगाया गया, इनको मोहलत भी दे दी जाती है, तो सर अगर मुज़र सेहत अशिया या खाम माल या सफाई के नाक़िस इंतजामात मिले हैं तो सर इसको फौरी बंद क्यों नहीं किया जाता? यानी ये जो 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है, क्या इसमें नाक़िस अशिया ये अवाम को फ़रोख्त नहीं करेंगे? क्या अवाम की सेहत को ख़तरा लाहक नहीं होगा जब 1 हफ्ते के दौरान ये तमाम वही चीज़ें, वो खाम माल, वो चीज़ें फ़रोख्त करते रहेंगे? डॉक्टर साहब देखिए, हमें अपने एक्ट के मुताबिक चलना होता है। उसमें पहले होती है आपकी इंस्पेक्शन, उसके बाद फॉलोड बाय द फूड ऑडिट और उसके बाद ऑपरेशन होती है। और यहाँ पर जो प्रोसेसिंग यूनिट थे वहाँ पर
تقریباً کافی چیزیں بہتر تھیں اور آرڈر میں تھیں، لیکن اس کنڈیشن کے مطابق نہیں تھی، ایس او پی کے مطابق نہیں تھی، جو ایک بیکرز پروسیسنگ یونٹ کے جو ایس او پی ہے اس کے مطابق نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر جو پینلٹی امپوز کی گئی اور ان کو منیمم 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا. 1 ہفتے میں پھر روٹین یہ فوڈ آڈٹ بھی چلا جائے گا خود بخود. اس میں اگر خرابی آتی ہے تو یہ پھر ہارش ایکشنز اور جو ہم ڈیسیشنز ہوتے ہیں فار دا آپریشن پرپز وہ پھر لینے میں ہمیں کبات نہیں ہوتی. جی ابرار شیخ صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو اس وقت نیو اوپننگ جن کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے کی دکانوں کی جو نئی اوپننگ ہو رہی ہے، کیا وہ آپ سے پہلے یعنی لائسنس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، لائسنس لے کے ان دکانوں کو کھلنے کی اجازت دی جا رہی ہے، یا پھر یہ کہ ابھی بھی وہی پریکٹس چل رہی ہے کہ پہلے دکانیں کھول لی جاتی ہیں، اس کے بعد آپ کی ٹیم کی نالج میں جب آتا ہے تو پھر وہ جا کے انسپیکشن کرتے ہیں، ریڈ ہوتی ہے، پھر جرمانے ہوتے ہیں، پھر لائسنس ایشو کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں گزارش کروں گا کہ انڈر سیکشن 19 آف دی سندھ فوڈ اتھارٹی ایکٹ ہمیں وی ہیو دا پاور، سندھ فوڈ اتھارٹی ہیز دا پاور ٹو ایشو نیو لائسنسز اور 19(1) کے تحت ری ویلیڈیٹ آلریڈی ایشوڈ لائسنسز. اچھا یہ اب کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے نہیں کہ سندھ فوڈ اتھارٹی از ویری ایکٹیولی ورکنگ ان دا ٹاؤن کراچی اینڈ پرٹیکولرلی ان ادر میجر میٹروپولیٹن سٹیز آف دی سندھ پروونس. تو یہ جو ہے کسی نے بھی اگر وداؤٹ پرمیشن اور لائسنس کے اگر کوئی وہ بزنس اسٹارٹ کرتا ہے تو وہ اس کو پھر 2 چیزیں کرنی پڑیں گی. لائسنس تو اینی ہاؤ لینا پڑے گا، لیکن پھر شاید پینلٹی بھی اس کو فیس کرنی پڑے گی. شیخ صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا نہیں ہے کہ اتھارٹی سے لائسنس لینا ہے. اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس لائسنس کی جو آپ ایشوئنس کر رہے ہیں، کیا اس کی انفورسمنٹ کے لیے خاص طور پہ نئی دکانوں کے لیے سر کوئی کوارڈینیشن آپس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، بلدیاتی اداروں کی کوئی کوارڈینیشن ڈیولپ کی جا رہی ہے تاکہ جو آپ کا یہ قانون ہے سندھ فوڈ اتھارٹی ایکٹ، اس کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کرایا جا سکے؟ ڈاکٹر صاحب ہماری جو ڈفرینٹ فوڈ پروسیسنگ ایسوسیشنس ہیں ان کو آن بورڈ رکھا ہے ہم نے اپنے ساری ایکٹیویٹیز میں کہ وہی سپوز ایک ریسٹورینٹ کھولتا ہے تو وہ ایپرا ان کی ایک باڈی ہے، دس از ویری ریسپیکٹیبل اینڈ ایکسیپٹیبل باڈی بائی دا آل فورمز ان دا ٹاؤن. تو وہ پاکستان آل پاکستان ریسٹورینٹ ایسوسیشن تو وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ یو ہیو ٹو سیک دا لائسنس. اور دوسری بات یہ کہ ہماری وائبرنٹ ان 6 ڈسٹرکٹس میں ہماری ٹیمز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. تو یہ اب میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر کوئی چھپ چھپا کے کوئی کام شروع کرے گا، کیونکہ اب کسی نے مارکیٹنگ کرنی ہے، کام کرنا ہے فری ہے اور اپنا بزنس کرنا ہے تو وہ اوپنلی کرے گا. وہ 1 ہفتہ 10 دن کو چھپ سکتا ہے لیکن زیادہ دن اس کی وہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک سر، ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتا دیجیے گا کہ بڑے بڑے مالز میں جو فوڈ کورٹس کھلے ہوئے ہیں جس میں ایک ہی فلور کے اوپر 25-25 30-30 ریسٹورینٹس بنے ہوئے ہیں، سر ان میں کب انسپیکشن یا ان پہ ریٹ کیا کوئی پلان ہے آپ کا؟ انسپیکشن ہماری ہو رہی ہے جو یو نیم اینی بگ مال، وہاں کی جو فوڈ کورٹس ہے وہاں کی انسپیکشن ہماری جاری ہے. جی یہ جو جیسے آپ ہائپر اسٹار ہے، لکی ون مال ہے، باقی بڑے بڑے سر مالز ہیں جس کے ایک ہی فلور پہ 30-40 ریسٹورینٹس کھلے ہوئے ہیں. ان کے صرف فوڈ کورٹس نہیں بلکہ جو ان کی مین گروسری کی جو بڑی ہے وہ بھی انسپیکشن میں ہے، وہ ہو رہی ہیں اور باقی بھی روٹین میں ہماری شیڈول میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابرار شیخ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو. اور ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بات کریں گے فکسٹ کے بانی عالمگیر خان نے جو گندا پانی اور کچرا پھینکا تھا جس کے خلاف ان پر FIR بھی کٹی ہے، اس کے بعد اس کے کیا قانونی پہلو ہیں، یعنی قانونی طور پہ کیا سزا دی جا سکتی ہے، کس طرح یہ کیس چلایا جائے گا یا اس کا شرعی پہلو کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اب کچھ بات کرنا چاہیں گے فکسٹ کے بانی عالمگیر خان کو. یہ جو نمائشی کچرا پھینکنا تھا یہ مہنگا پڑ گیا. اب سول لائنز تھانے میں اس کے خلاف FIR درج ہو گئی ہے اور عالمگیر خان سمیت 7 یا 8 افراد کے خلاف یہ FIR درج کی گئی ہے. مختلف دفعات اس میں شامل کی گئی ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کس طرح ہوتا ہے، کس طرح یہ کیس چلایا جاتا ہے. 2 افراد اسی FIR کے تحت گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں. میٹرو ون نیوز نے یہ
फुटेज भी दिखाई थी कि किस तरह से दो लोगों को यानी एक ख़ास तौर पे जिनको उनके घर जाके गिरफ़्तार किया गया था। और अब हम बात करना चाहेंगे जावेद छतारी साहब से, जो कि एडवोकेट हैं, माहिर क़ानून हैं, और इनसे जानना चाहेंगे कि इस FIR में जो दफ़ात लगी हैं उनकी क़ानूनी हैसियत क्या है और उसके तहत क्या सज़ा हो सकती है। जावेद छतारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, खैर। सर, ये बताइएगा कि ये जो FIR आज दर्ज हुई है और तकरीबन 7 या 8 लोगों के ख़िलाफ़ ये FIR है, जिसमें से 2 लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं, इसमें जो दफ़ात लगाई गई हैं, आप क्या कहते हैं उनके हवाले से? वो ताज़-ए-रहत पाकिस्तान के तहत ये लगने वाली दफ़ात, इसमें क्या सज़ा हो सकती है और इनकी क़ानूनी क्या इसके पहलू हैं? क्या क्या दफ़ात कैसे कैसे लगी हैं, ये बताइएगा। देखिए जी, बात यह है कि अगर किसी को कोई शिकायत है किसी चीज से, जी जी, तो उसका ये तरीका नहीं है कि वो जाकर कानून को अपने हाथ में ले जी और खुद अदालत चलाने लगे या खुद थाना खोल ले या खुद पुलिस खोल ले। लेकिन एक्चुअली जो एहतजाज इन्होंने किया है और जो बात की है, ये हक तो इनका बनता है जी, क्योंकि किसी इलाके के अंदर अगर गंदा पानी जमा है और किसी इलाके के अंदर गटर का पानी जमा है, उसके ऊपर हुकूमत वक्त तवज्जो नहीं कर रही, तो उसको एक एहतजाजी तौर के ऊपर अगर कोई मुजाहरा किया जाता है, कोई बात की जाती है, तो वो भी अवाम का हक है। लेकिन मुजाहरे का ये अंदाज अवाम को उकसाने के बराबर आता है। और आज इन्होंने गटर का पानी डाला है, कल कोई आके किसी और गंदगी का ढेर लाके डाल देगा, तो ये तरीका अच्छा नहीं है। अब जो FIR कटी है जी, वो यकीनन जो FIR कटी है ये मेरे हिसाब से सही कटी है, ताकि ऐसा अगर ये FIR नहीं काटते तो लॉ एंड मोशन लेकर नहीं आते, तो इससे पब्लिक को एक इंड्यूसमेंट मिलती कि वो भी इस तरह का अमल करने लगते, जिससे न सिर्फ ये होता कि एक पब्लिक न्यूसेंस डेवलप होती और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और हुकूमत के रिट के ऊपर एक सवालिया निशान आ जाता। जी सर, ये बताइएगा कि जो दिफा सबसे पहले 278 है ताज़-ए-रहत पाकिस्तान, ये बता दीजिएगा, और 341। देखिए जी, ये 278 जो है ये कहते हैं कि माहौल को आलूदा करने की सेक्शन है कि जो गंदा पानी गटर का लाकर CM हाउस के सामने फेंका गया जी, इसको सरकार ने इस तरह एज्यूम किया है कि इन्होंने माहौल को आके गंदा किया है, और ये 278 इस FIR में लग गई। ये तो सही लगी है, लेकिन जो गली और मोहल्ले हुकूमत की नाअहली की वजह से, हुकूमत की अदम तवज्जोही की वजह से गंदे हो रहे हैं, वो मोहल्लेदार किसके खिलाफ FIR कटाए? ठीक है। अच्छा सर, 341 भी बता दीजिएगा, ये दफा क्या कहती है सर? देखिए, 341 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की तारीफ है, इससे डेफिनेशन है ये कि अगर हम किसी लोगों को रॉन्गफुली कन्फाइन करें, लेकिन ये सेक्शन गलत लगाई गई है, इसलिए वो कहते हैं कि रोड के ऊपर आपने लोगों को रेस्ट्रेन किया है और उनको रॉन्गफुली कन्फाइन किया है। रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट जो होती है वो किसी को जबरी तौर पर ताकत का इस्तेमाल करके उसको रोकना कहीं पर और उनको ना जाने देना। तो ये पब्लिक, ये रोड रोकने से, रोड ब्लॉक करने पे ये सेक्शन लगती नहीं है, ये गलत अप्लाई की गई है। और इसके जो 290 लगाई गई है सेक्शन, ये पब्लिक न्यूसेंस है कि पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करना, यानी कि मैं अगर रोड पे खड़ा होकर ऐसी हरकतें करूं कि जिससे चलते हुए लोग राहगीर डिस्टर्ब हो और उनके मामूलात में खलल पड़े जी। तो अच्छा, और 188 जावेद छतारी साहब, 188 दफा भी बता दीजिएगा। 188 जो दफा है, ये दफा 144 की खिलाफ वर्जी कहलाती है। अच्छा। 144 FIR में ये कहते हैं चूंकि ये रेड जोन है और इसमें 144 इम्पोज की हुई हर वक्त इम्पोज रहती है पूरा साल, और 5 या 5 से ज्यादा अफराद को वहां से लेके गुजरना एहतिजाज की मद में या पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, तो 144 एक्टिव हो जाती है। और 144 की जो सजा है वो 188 के अंदर तजवीज की जाती है, जिसकी सजा तकरीबन कोई 1 महीना होती है और तकरीबन 600 रुपये जुर्माना होता है जी। अच्छा सर, क्या कहते हैं जो दिफात लगाई गई हैं, अगर इन सबको हम मिला लें तो मैक्सिमम क्या पनिशमेंट बन सकती है अगर मुकदमा चलाया जाता है और वो मुकदमा फैसल होता है? तो देखिए, मैक्सिमम सजा इस तरह नहीं होती कि हम हर सेक्शन की सजा जोड़ें। वैसे आप सबसे ज्यादा सजा इसमें किस दफा में है? इसमें ज्यादा सजा सिर्फ जो है 188 के अंदर 1 मंथ है जी, और 341 में 1 मंथ है जी। बाकी 278 के अंदर 1500 रुपए जुर्माना है
جی اور 290 کے اندر 600 روپے جرمانہ ہے. ٹھیک جی. لہٰذا اس کیس کو اگر چلتا ہے اور جرم ثابت ہو جاتا ہے تو 600 600 1200 اور 1500 یہ ہو گئے تقریباً 2700 روپے. مسئلہ جرمانے کا نہیں ہے اور 1 منتھ بنے گی سزا, بنے گی 1 منتھ ٹوٹل. اچھا سر, لیکن بحیثیت قانون دان یعنی ظاہر سی بات ہے وہ خود ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, اور ایک جو کہ لا میکر ہوتا ہے, اگر وہ ان چیزوں کا مرتکب ہوتا ہے, اگر اسے ایک یعنی علامتی سزا بھی مل جائے عدالت سے تو بھی وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. ہاں جی, دیکھیں کنوکٹڈ پرسن جو ہے, کوئی بھی کنوکٹ پرسن ہو, وہ کنوکٹ پرسن اپنا جو پبلک پورٹ فولیو رکھ نہیں سکتا. ہمارے یہاں قانون کے اندر بات یہ ہے, اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو وہ سزا ہونے کے بعد وہاں پر جاتا ہے, الیکشن کمیشن کو خط لکھا جاتا ہے کہ ہی از دا کنوکٹ پرسن, اور اس کی جو ممبرشپ ہے اس کو کینسل کیا جائے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کو نوٹس کرے گا اور وہ اس کی ہیئرنگ رکھے گا. اگر آپ نے اس کی ہیئرنگ پر اس کو مطمئن نہیں کیا تو وہ آپ جو پبلک آفس ہے آپ کا, جو آپ ممبر ہیں, تو وہ آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے, یا ہر ملکوں میں, اگر ایک جگہ سے سزا ہو جاتی ہے تو دوسری جگہ ہم اپیل کرنے کا حق رکھتے ہیں, یعنی کہ سیشن کورٹ میں اپیل کرنے کا حق رکھیں گے. سیشن کورٹ سے اپہولڈ ہوتی ہے تو ہائی کورٹ رکھیں گے, اور ہائی کورٹ سے اپہولڈ ہوتی ہے تو ہم جا کر سپریم کورٹ. اچھا سر, اس میں آپ کیونکہ اس کی ویڈیو بھی موجود ہے اور یہ تمام سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے, ایویڈنس آلریڈی موجود ہے, ٹھیک ہے سر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ میں کتنے دن میں یہ مقدمہ فیصل ہو سکتا ہے اگر اسے اسپیڈ سے چلایا گیا تو؟ دیکھیں کتنی بھی اسپیڈ سے مقدمہ چلا لیں, مقدمہ چلانے کا طریقہ, پروسیجر اور محرکات ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. جی, صرف گواہوں کی تعداد مقدمے کی طوالت کو یا اس کو چھوٹا کرنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. جی, اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ پولیس اس کیس کے اندر مقدمے میں گواہان کتنے ڈالتی ہے. جی, اگر فرض کرے وہ گواہان ڈال دیتے ہیں 20 25 50 تو یہ مقدمہ تو 2 سال تک ختم نہیں ہوگا. اگر پولیس ڈالتی ہے 2 گواہ تو مقدمہ جو 1 مہینے کے اندر بھی ڈسپوز آف ہو جائے گا. لیکن اس میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جو 278 ہے ماحول کو خراب کرنے کے لیے, گندا پانی ڈالنے کے لیے, تو گندا پانی ثابت نہیں کر سکتے اس سے, کیا کہتے ہیں, ویڈیو سے, تو ویڈیو میں بو تو نہیں آتی نا. صحیح ہے. دوسری بات آ جائے گی پبلک نیوسنس, اس کو 241 سے رانگ فل کنفائنمنٹ, اس کو بھی قانون پروف, ان کو بھی یہ پروف نہیں کر سکتے, جس میں ایک. اور رہی بات اس کی 188 کی, 188 جو ہے وہ جو اس کی دفعہ کو اپلائی کرنے کا یا اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حق اس کو ہے, صرف اختیار اس کو ہے جو 188 کی جو نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے 144 کا. الٹیمیٹلی جو نوٹیفیکیشن 144 کا ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کرتا ہے, یا ایس ڈی ایم کرتا ہے, یا کمشنر کرتا ہے. اس ایف آئی آر میں ان تینوں میں سے کوئی بھی شخص اس کا کمپلیننٹ نہیں ہے. جب ان تینوں کا میں کمپلیننٹ نہیں ہے تو 188 کی سزا بنتی نہیں ہے, کیونکہ وہ کوگنیزنس لے ہی نہیں سکتے. میرے حساب سے یہ کیس اگر چلتا ہے اور اگر کوئی ڈھنگ کا وکیل کھڑا ہوتا ہے تو اس کیس کے اندر کافی مشقت کے بعد بھی اگر پالیسی میں کوئی سزا ہو جائے تو ہو جائے, ویسے مجھے اس میں سزا ہوتی نظر نہیں آتی, انگریڈینٹس پورے نہیں کرتے. بہت شکریہ جاوید چتاری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ, اور آپ نے اتنا وقت ہمیں دیا میٹرو ون نیوز کو. ناظرین, اب ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ کیا احتجاج کا یہ طریقہ درست ہے کہ چاہے وہ سی ایم ہاؤس ہو یا کسی کا گھر ہو, یا کیونکہ دیکھیں سی ایم ہاؤس بھی تو دراصل کسی کا گھر ہی ہے نا, یعنی چیف منسٹر کی یہ ریزیڈنس ہے جس کے اوپر ان کا آفس بھی ہے, ان کا ریزیڈنس بھی ہے, جس کے دروازے پہ یہ گٹر کا پانی اور کچرا پھینکا گیا ہے. شرعی طور پہ کیا ہمیں اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ ہم کسی کے گھر کے آگے, چاہے وہ حکومت وقت کا گھر ہو یعنی حاکم وقت کا گھر ہو یا کسی کا بھی گھر ہو, تو کیا وہاں کچرا پھینکنے کی اجازت یا گندگی یا غلاظت پھینکنے کی اجازت ہوتی ہے, یا ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مثالیں ملتی ہیں کہ جب ایک یہودی عورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بلا ناغہ روزانہ کچرا اور گندا پانی پھینکا کرتی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک روز اس عورت کو یا 2 روز تک اس کو نہیں دیکھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں وہ کچرا پھینکا ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کی عیادت کو پہنچے اور آپ تشریف لے گئے اور آپ نے عیادت فرمائی اس یہودی عورت کی. تو اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے علامہ کوکب نورانی سے, جو کہ عالم دین ہے. ہم ان سے جاننا چاہیں گے
کہ اس حوالے سے شرعی طور پہ کیا حکم ہے، یعنی کیا مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ احتجاج کے طور پہ کسی کے گیٹ کے آگے، کسی کے دروازے کے آگے جو ہے وہ کچرا یا گندا پانی پھینکا جا سکتا ہے؟ چھوٹا سا وقفہ ہے ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور اب ہم بات کرنا چاہیں گے فکسٹ کے بانی عالمگیر خان نے جو انوکھا احتجاج کیا، اور یہ نمائشی احتجاج جس میں سی ایم ہاؤس کے گیٹ کے سامنے یا گیٹ پر گٹر کا گندا پانی اور کچرا پھینکا گیا. اور دراصل یہ احتجاج تھا کہ جو کراچی کے علاقوں میں جہاں جہاں پانی کھڑا ہوا ہے، جہاں گندگی ہے، تو اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک موٹر سائیکل رکشہ جو کہ لوڈنگ موٹر سائیکل ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ پانی مختلف ڈرمز میں لے کر گئے، اور پھر بالٹیوں کے ذریعے یہ پانی پھینکا گیا، کچرا پھینکا گیا. اس کی ویڈیو بنائی گئی، باقاعدہ اس کی ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ریلیز کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ احتجاج کیا جا رہا ہے کہ جو کراچی کی سڑکوں پر اور کراچی کی گلیوں میں جہاں جہاں یہ گندا پانی کھڑا ہے، تو اس احتجاج کے طور پہ سی ایم ہاؤس کے گیٹ پہ یہ کچرا پھینکا گیا ہے، تاکہ سی ایم ہاؤس کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ کراچی کے عوام جو ہیں وہ کس قدر تکلیف کا شکار ہیں. اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے علامہ کوکب نورانی اکاڑوی سے، اور ہم علامہ صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ احتجاجاً آپ کسی کے گھر کے آگے یا کسی کے گیٹ پر آپ اس طرح کا اقدام کریں یا اس طرح کچرا پھینکیں یا غلاظت پھینکیں؟ جی علامہ صاحب السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ سے میں رہنمائی لینا چاہوں گا اس حوالے سے کہ آج، یا بلکہ آپ تقریباً کچھ روز قبل جو ہے وہ عالمگیر خان نے احتجاج کرتے ہوئے کچرا اور غلاظت جو ہے وہ سی ایم ہاؤس کے گیٹ پر پھینکی، جس کی وجہ سے آج ان پر ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے، ان پر اور ان کے ساتھ ساتھیوں پر. سر کیا کہتے ہیں شرعی اعتبار سے کیا ایسا کرنا درست ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بلند اقبال صاحب، اس بارے میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ ہمارے اعمال جو ہیں ان کی بنیاد مذہب نہیں ہوتی، بلکہ ہماری مروجہ سیاست یا ہمارے رویے. ہم اخلاقی طور پر جس پستی کا شکار ہیں وہ دنیا پر واضح ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ دوسری میڈیا میں دیکھو، آپ سوشل میڈیا پہ ہیں گفتگو، ہمارے ڈرامے، ڈائلاگ، بلکہ اسمبلی کے شو دیکھ لیں کہ وہاں پر جو طرز اپنائی ہوئی ہے ان لوگوں نے جن کو ہم قوم کے نمائندے کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. کیا کس طرح، کیا تہذیب ہے، کیا تمیز ہے، کیا اخلاق ہے، شرم و حیا کیا ہے، وہ بھی آپ کے بالکل. اگر اس کو آپ صرف مذہب کی نظر سے دیکھیں تو دین و مذہب کو یہی کہتا ہے کہ میری ذات میرے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، نہ میں خود کو نقصان پہنچاؤں نہ کسی اور کو نقصان پہنچاؤں. یہ تو شریعت کی تعلیم ہے، اور میرے خیال کوئی مذہب بھی یہ نہیں کہے گا. حالانکہ آپ نے وہ سنا ہوگا، نہ کہو گر برا کرے کوئی، نہ کرو گر برا کرے کوئی، وہ اخلاقیات میں آتا ہے. یہ مروجہ طریقے ہیں. اب حکمران غافل ہوں اور ان کو غفلت سے جگانے یا جھنجھوڑنے کے لیے اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو یہ ان کا ایک اپنا رویہ، ایک عمل ہے. اس کو شریعت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو گنجائش نہیں ہے. وہ شریعت تو نہیں دیکھے نا، کسی کے کانٹا رکھنا کسی کے راستے میں اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ گٹر کا پانی بہتا جائے. آپ نے شاید ہمارے یہاں بلڈنگز دیکھی ہوں گی، آپ دنیا گھومے ہوں گے، باہر کے ملکوں میں مجھے اگر کسی دیوار میں کھڑکی نکالنی ہے تو مجھے پہلے اجازت لینی پڑتی ہے کہ میری اس کھڑکی کی وجہ سے دوسرے کو کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا. میں کوئی دیوار اونچی کروں
تو اس دیوار کے اونچا کرنے سے پڑوسی کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا. آپ نے یہ دیکھا ہوگا وہاں یہ قوانین ہے. ہمارے ہاں ہم جو چاہیں کر لیں. قانون پکڑ میں آئے تو ٹھیک ہے کہ جی آپ نے تجاوزات کے نام پہ جو گرانا ہے گرا دیں, ملبہ بھی نہ ہوتا ہے. تو حکمرانوں کی جو کوتاہیاں ہیں یہ اس پہ ایک انوکھا احتجاج ہے. شرعاً بہرحال یہ کام درست نہیں ہے لیکن مروجہ طریقوں میں کیا ہے. سر لیکن بات یہ نا کہ بحیثیت مقننہ یعنی ایک مقننہ کے ممبر ہونے کے ناطے پلس عوامی لیڈر ہونے کے ناطے اور ممبر قومی اسمبلی ہوتے ہوئے, کیونکہ سر یہ چیز تو پھر لوگ دیکھ کے فالو کرتے ہیں نا, تو کیا اس سے صحیح مثال لی جائے گی؟ کیا اگر اسی طرح لوگ مختلف لوگوں کے گھروں کے باہر یا ایسے لوگ جو ارباب اختیار ہیں ان کے گھروں کے باہر اگر اسی طرح عوام اس کو مثال بناتے ہوئے یہ کام کریں گے تو کیا یہ درست ہوگا؟ آپ کا کہنا بالکل درست ہے. حکمرانوں نے یہ کام سارے خود کیے ہوئے ہیں, جو آج دوسرے کر رہے ہیں تو ان کو پسند نہیں آ رہے. ہر دور میں ہوتا ہے, آپ اپوزیشن میں ہو آپ کا رویہ اور ہوتا ہے, آپ اقتدار میں ہو آپ کا رویہ اور ہوتا ہے. جی ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں سب سے پہلے انسان ہوں, پھر میں مسلمان ہوں, پھر میں پاکستانی ہوں. کیا انسانی طور پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا یہ عمل جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب رہ گیا کہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے میں نے کیا ہے تو میں لازمی بات ہے دوسروں کے لیے راستہ کھولا ہے میں نے کہ یہ طریقے اپناؤ, اور یہ آپ کے ہاں عام ہے. اخلاقیات سکھائی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے. آپ کے نصاب میں اخلاقیات ہے, دینیات ہے. تو بھائی اگر شرع کے لحاظ سے پوچھ رہے ہیں تو شرع تو نہیں کہتی کہ آپ کسی کے لیے کسی طرح اذیت کا سامان بنے جی ذاتی بنیاد پر. اب بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے کیا ہے لوگوں کے لیے احساس دلانے کے لیے, تو کیا یہی طریقہ تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے اور ہزاروں طریقے کیے کوئی اثر نہیں ہوا. تو یہ ایک بحث ہمارے ہاں جو چلتی ہے نا کہ ہم اپنے غلط عمل کو بھی درست ثابت کرتے ہیں, تو یہ تو ہمارے ہاں رائج ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا شرع کوئی گنجائش نہیں ہے. شرع تو یہ نہیں کہتی. شرع تو یہ کہتی ہے کہ کوئی آپ کو اگر تکلیف پہنچائے تب بھی آپ اس کو میٹھ کا جواب پتھر سے نہ دیں. بالکل. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. اور جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے انسان, پھر مسلمان, اور پھر پاکستانی ہوتے ہوئے یہ سوچیں کہ کیا جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے, یا کیا یہی احتجاج کا طریقہ رہ گیا ہے. مہذب ملکوں میں پرامن احتجاج کیا جاتا ہے, خاموش احتجاج کیا جاتا ہے, پلے کارڈ اٹھائے جاتے ہیں, مختلف طریقے سے اپنی آواز ایوانوں تک اور ارباب اختیار تک پہنچائی جاتی ہے, لیکن کیا اس طرح کا کچرا پھینکنا, اس طرح غلاظت پھینکنا کیا درست ہے یا نہیں, یہ فیصلہ بہرحال آپ لوگوں کو کرنا ہے. ناظرین اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنی اگلی سٹوری کی جانب, اور یہ ہے ینگ ڈاکٹرز کے حوالے سے. ینگ ڈاکٹرز ایک دفعہ پھر سراپا احتجاج بن گئے ہیں. سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈیز اور آپریشن تھیٹرز پر تالے لگ گئے ہیں, مریض رل گئے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حالانکہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ پنجاب میں جو ڈاکٹرز ہیں جو ان کی سیلریز ہیں وہی سندھ میں بھی دی جائیں گی, لیکن نوٹیفیکیشن اب تک جاری نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے یہ ینگ ڈاکٹرز مجبور ہوئے اور یہ پھر احتجاج پر چلے گئے. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے ڈاکٹر محبوب علی سے, جو کہ ایک جنرل سیکرٹری ہیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے. ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ حقیقت کیا ہے, کیا صرف وعدے وعید کیے جا رہے ہیں یا ان پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر محبوب علی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. وعلیکم السلام. یہ ہم مجبور ہو کے ہم یہ اپنی ہم نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے. ہم نے جب 20 جنوری کو پریس کانفرنس میں یہ بولا تھا کہ ہماری ڈیمانڈ ایکسیپٹ کی جائے, انہوں نے ہمیں 7 دن دیے, ہم نے 7 دن میں کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا, کوئی پیشنٹ سفر ہونے نہیں دیے. اس کے باوجود انہوں نے 7 دن کے بعد مرزا وہاب نے میرے ساتھ پریس کانفرنس کی, انہوں نے بولا آپ کی ڈیمانڈ میں 7 دن مزید دو, آپ لوگوں کی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا. ان کے مطابق پرومس کے مطابق کوئی ان کا وعدہ پورا نہیں ہوا. 7 دن کے آج 14 ڈیز ہو گئے, آج تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. صرف ہمیں اورلی میڈیا پہ بیان چلاتے ہیں, انہوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہم سے.
اچھا ویسے اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے سمری بھجوا دی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مراعات پنجاب کے ڈاکٹرز کو دی جا رہی ہیں اس حساب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اور اس حوالے سے آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ پہلے ہی اعلان کر دیا ہے پنجاب میں جو کچھ ڈاکٹرز کو مل رہا ہے وہ سندھ میں بھی ملے گا۔ ہم اپنے وزیر اعلیٰ کے بیان کی عزت کرتے ہیں، یہ بیان 3 سال پہلے بھی آ چکے ہیں، مگر ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن کوئی آتھرائز لیٹر ایشو نہیں کیا۔ اگر وہ ہمیں نوٹیفیکیشن ایشو کر دی تو ہم کل ہی ہمارا اسٹرائک بند کر دیں گے، ہمیں نوٹیفیکیشن شو کیا جائے، نوٹیفیکیشن دیا جائے۔ اچھا اب جو آج سے جو آپ لوگ ہڑتال پہ گئے ہیں تو کیا حکومت کی جانب سے کسی نے آپ سے رابطہ قائم کیا ہے، کوئی مذاکرات ہوئے؟ نہیں، حکومت سے ابھی کسی نے رابطہ نہیں کیا ہم سے، وہ خود پریشان ہیں کہ مرزا واہب کے ورڈ انہوں نے پورے نہیں کیے جو کھلے عام میڈیا پہ انہوں نے بولا تھا۔ جی اسی وجہ ہم ویسے حکومت کا بھی موقف لینا چاہیں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ مریض کس قدر پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ پریس کانفرنس کر سکتے تھے، بالکل انتہائی قدم اٹھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہمیں یہ بتاتے ہیں ہم خود پیشنٹ، ہم نے 3 سال تک ان کی پیچھے فائلیں بھاگتے رہے، منسٹروں کے پیچھے، بیوروکریٹ کے پیچھے، وڈیروں کے پیچھے، انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی۔ 3 سال تک ہم جب مجبور ہو کہ ہمارے بھی گھر ہیں، بچے ہیں، مجبور ہیں، ہم کہاں جائیں جب ہمیں تنخواہ نہیں دیں گے صاحب؟ لیکن جو عام عوام جو سفر کر رہے ہیں، یعنی جو کہ بہت پریشانی سے گزر رہے ہیں، لوگوں کے آپریشن اسکیجول ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی کی جان چلی جائے تو پھر مطلب یہ آپریشنز، اگر آپریشن تھیٹر بند ہو گئی، کوئی ایمرجنسی آپریشن ہے، تو کیا آپ نے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ نہیں، یہ آپ کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہے۔ ہمارے پاس ایمرجنسیز اوٹیز اور ایمرجنسیز اوپن ہے 24 آور، کوئی ایمرجنسی پیشنٹ سفر نہیں کرے گا، وارڈ میں ڈاکٹر موجود ہے، پیشنٹ ایڈمٹ ہو رہے، صرف ہم نے او پی ڈیز بند کی ہیں بس۔ اچھا تو ابھی یہ مزید جب تک کہ رابطہ نہیں ہوتا آپ لوگ اس کو کنٹینیو کریں گے اس اسٹرائک کو؟ جی ہمیں آج بھی ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں نوٹیفیکیشن ایشو کیا جائے، ہمیں لاسٹ کی طرح مرزا واہب کی طرح بیانوں پہ یقین نہیں ہے، ہم ان کے بیانات پہ یقین نہیں کرتے، اور میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ابھی ہمارے کسی ڈاکٹر کو نقصان پہنچا، کسی کو ٹرمینیٹ کیا تو ہم آخر میں ایمرجنسی حد تک جائیں گے، ایمرجنسیاں بند کریں گے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی کسی ڈاکٹر کو نقصان پہنچایا جائے گا یا کوئی تھریٹ آ رہی ہے آپ کے پاس؟ ابھی تک کوئی کسی نے رابطہ کیا، نہ کسی کو تنگ کیا گیا ہے۔ اچھا بہت شکریہ ڈاکٹر محبوب علی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ صرف بیانات یا اسٹیٹمنٹس کی حد تک ہے کہ ینگ ڈاکٹرز کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی پنجاب میں جو مراعات، جو تنخواہیں پنجاب کے ڈاکٹرز کی ہیں وہی سندھ میں دی جائیں گی، یا پھر واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے یا نوٹیفیکیشن واقعی جاری کیا جائے گا؟ دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی 14 دن ہو گئے، پہلے یہ بیان آیا کہ جی 7 دن کے اندر ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، پھر یہ بھی بیان آیا کہ 10,000 روپے وظیفہ دے دیا جائے گا، پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے ہدایت بھی دی گئی، سمری بھی بھیجی گئی، لیکن اب تک یعنی کوئی اس حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے ذوالفقار علی شاہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ذوالفقار علی شاہ صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام سر۔ ذوالفقار علی شاہ صاحب یہ بتائیے گا، میں ایز اے رولنگ پارٹی اور آپ ایم پی اے بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، جی سر یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے، ایک پبلک ایشو ہے، عوام سفر کر رہے ہیں، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سے مذاکرات ہو جاتے ہیں، 14 دن کا ٹائم بہت ہوتا ہے سر، ایک پالیسی بنا کے ایک نوٹیفیکیشن نکالنے میں کیوں تاخیر کی جا رہی ہے؟ سر یہ دیکھیں گورنمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں اور یہ کوئی چیز ایک دن نہیں ہو سکتی، یہ سمری سی ایم سے موو ہوتی ہے، پھر یہ سارے ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہوتی ہوئی، چیف سیکرٹری سے ہوتی ہوئی، یہ پھر سی ایم کے پاس آتی ہے، تو انشاءاللہ یہ 3 سے 4 دن میں سمری ہو جائے گی۔ تو ڈاکٹروں سے یہی بات ہوئی ہے اور وہ بھی اویئر ہے اس چیز کے بارے میں، وہ بھی اگر اتنا ہی ٹائم لگنا تھا تو ابھی میری ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محبوب علی سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی پہلے ہم سے 7 دن کا ٹائم مانگا گیا، پھر دوبارہ 7 دن کا ٹائم مانگا گیا۔ سر اگر یہی وقت لگنا تھا تو آپ ڈاکٹر سے پہلی دفعہ میں ہی کہتے کہ 1 مہینے کا وقت لگے گا، سیریسلی چیزوں کو مطلب کیا جاتا۔ سر شروع میں یہ کہا گیا وظیفہ دیا جائے گا، پھر کہا گیا کہ نہیں جی ڈاکٹرز کی سیلری انکریز کی جائے گی۔ سر نوٹیفیکیشن اگر نکلنا ہی ہے تو 14 دن میرے خیال میں اتنے نہیں تھے کہ اس میں یہ کام ہو جاتا۔ سر دیکھیں میں نے وہی آپ کو کہا کہ یہ سمری موو ہوتی ہے ہر جگہ سے، اور گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں اور کورٹ میں کافی آفیسروں کے کیس چل رہے ہیں، کورٹ اسلام آباد کوئی جا رہا ہے کہ کہیں ہوتا ہے، تو اس لیے رکی ہے، ورنہ سی ایم صاحب نے تو کر دیے، انشاءاللہ 3 سے 4 دن میں
یہ چیز ہو جائے گی. اور وہی ان کی جو تنخواہیں جو سسٹم جو پنجاب کا کیا ہوا تھا پرانے دور سے تو وہی کیا ہے, جو ان سے کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ ڈاکٹروں سے وہ ضرور پوری کرے گی سندھ گورنمنٹ کی. حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ کرے گا ینگ ڈاکٹر سے احتجاج ختم کرانے کے لیے, ان کو کوئی مزید یقین دہانی کرائی جائے گی یا اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ تو دیکھیں اس میں ہمارے منسٹر صاحبان گئے تھے اور اپنا ان کو یہ یقین دہانی ہم نے کروا دی ہے. اگر ابھی تک تو ان کا کوئی احتجاج نہیں ہے, انشاءاللہ یہ سمری موو ہو گئی ہے. اور کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے, ہمارے جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اور ہماری جو ہیلتھ منسٹر صاحبہ ہیں عذرا پیٹرو صاحبہ, وہ کنسرن ہے اس چیز میں, اور اس کی سلیکٹ کمیٹی بھی ایک بنی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلد سے جلد ایشو ریزالو. لیکن ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ابھی تک کسی نے رابطہ قائم نہیں کیا ہے اس آج کی ہڑتال کے بعد سے. آپ کے توسل سے, آپ کے پروگرام سے میں نے ابھی یہ چیز نوٹ کر لی ہے, تو انشاءاللہ میں اپنی آگے لیڈرشپ کو بتا دوں گا تو ان سے رابطہ ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. ذوالفقار علی شاہ صاحب ایم پی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, ان سے ہم نے بات کی. شکریہ میٹرو ون نیوز کو وقت دینے کا. ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یا ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی یہ جو شکایتیں ہیں, کیا اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے, کیا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے, یا اسی طرح مریض در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے, او پی ڈیز بند پڑی رہیں گی, آپریشن تھیٹرز بند پڑے رہیں گے. اس کے علاوہ ناظرین پی ایس ایل اب کل یو اے ای میں شروع ہونے جا رہا ہے. امید یہی کرتے ہیں کہ کراچی میں بھی جو میچز ہونے ہیں اس کے حوالے سے تیاریاں جو اپنے عروج پہ ہیں وہ کمپلیٹ ہوں. اور آج سعید غنی نے اس حوالے سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا دورہ بھی کیا ہے, اور جو انہوں نے بات کہی ہے کہ اب جو نیشنل اسٹیڈیم کی کیپیسٹی ہے اسی حساب سے ٹکٹ فروخت کیے جائیں گے, اور پی ایس ایل فائنل جو کراچی میں ہوا تھا اس میں جو غلطیاں ہوئی تھیں وہ نہیں دہرائی جائیں گی. بہرحال وقت بتائے گا کہ یہ جو انتظامات ہیں یہ کتنے بہتر رہتے ہیں اور کس طرح پی ایس ایل کا انعقاد ہوتا ہے. ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.